Assalamu alaikum friends and welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, please share it, like it and subscribe it. Thank you. हवेली में खामोशी का राज था और ये खामोशी इस दिन के बाद से हवेली की जीनत बन चुकी थी। शाम को तैयार रहना आफिया। शहरयार पेपर साइन करता हुआ बोला, कहीं जाना है क्या? आफिया इसे देखती हुई बोली, हाँ डिनर पर जाना है। शहरयार मुस्कुराता हुआ बोला। आफिया मुस्कुराते हुए इसे देखने लगी, लेकिन हम जुमे को भी गए थे डिनर पर। आफिया याद करवाती हुई बोली, तो क्या हुआ, दोबारा नहीं जा सकते? शहरयार इसके साथ आ बैठा। अम्मी नाराज़ होंगी। आफिया उदासी से बोली, नहीं होंगी नाराज़, तुम क्यों फिक्र करती हो? शहरयार इसका हाथ पकड़ता हुआ बोला, आखिरी बार जब हम गए थे तो मुझे वो रेस्टोरेंट याद आ गया था जब हम निकाह से पहले मिले थे। आफिया इसके शाने पर सर रखती हुई बोली, तुम माजी को भूल जाओ और सिर्फ हाल को याद रखो। शहरी, तुमने मुझे इस अजियत से निकाला, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी मशकूर रहूँगी। आफिया नम आँखों से बोली, मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पर, समझी? शहरयार हफ्की से बोला। आफिया मुस्कुराती हुई इसे देखने लगी। अब टाइम पर तैयार रहना, वरना जिस हाल में होगी वैसे ही ले जाऊँगा। शहरयार खड़ा होता हुआ बोला, आज लेट नहीं हो गए शहरी? आफिया खड़ी देखती हुई बोली, हाँ बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। शहरयार फाइल समेटता हुआ बोला, अजलान भाई ने हमें देख लिया था इस दिन। हरम फिक्रमंदी से बोली, तो कुछ पूछा नहीं? अजलान मेज़ पर कोहनियाँ रखता हुआ आगे हुआ, नहीं पूछा तो नहीं अभी तक, लेकिन इनकी नज़रें सब बताती हैं। हरम बस रो देने को थी। अच्छा अपना मुंह तो सही करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? वो तुमसे बास पुरस करेंगे और तुम बता देना इन्हें। अजलान पुरसकून अंदाज में बोला, ये सब इतना आसान नहीं है अजलान। हरम नफ़ी में सर हिलाती हुई बोली, देखो हरम, मेरा काम अपने घर वालों को मनाना है, मैं तुम्हारे घर वालों को रजामंद नहीं कर सकता। ये काम तुम्हारा है और तुम्हें अब स्टैंड लेना होगा अपनी मोहब्बत के लिए, वरना याद रखना तुम मुझे भी खो दोगी और हमारे रिश्ते को भी। अजलान संजीदगी से हक़ाइक़ बयान कर रहा था। हरम ने इसे दूसरी बार इतना संजीदा देखा था, एक निकाह वाले दिन और एक आज। हरम इस बात में सर हिलाने लगी। क्लास का टाइम हो गया है, चलते हैं। हरम बैग उठाते हुए बोली, शाह मानव को पकड़ें प्लीज़। महर ज़ोर से बोली। शाह सोफ़े से उठकर इसके पास आ गया। मानव गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी। महर बेड से टेक लगा कर बैठ गई। नकाहट के बायस वो अलील हो गई थी। तुमने दवाई ली? शाह मानव को चुप करवाने की सही करता हुआ बोला, जी ले ली थी। महर इस बात में सर हिलाती हुई बोली, ये आपसे चुप नहीं होने वाली, लाएं मुझे पकड़ाएं। महर इसके सामने हाथ फैलाती हुई बोली, इतनी जान नहीं जितना चिल्लाकर रोती है। शाह चिड़चिड़ी लेता महर के पास आ गया। मामा की जान, क्या हो गया आपको? महर इसे पकड़ती हुई बोलने लगी, बाबा तंग करते हैं ना आपको? महर इसे देखती हुई बोल रही थी। शाह इन हमाक से इसे देख रहा था। हम बाबा से इकट्ठी कर देंगे, ठीक है ना? वो हमारी गुड़िया को तंग करते हैं। महर इसे बहला रही थी और शाह लबों पर मुस्कुराहट लिए दोनों को देख रहा था। मानव अब खामोश हो चुकी थी, जैसे महर की बातें समझती हो। ये तो मामा का प्यारा बेबी है। महर इसके चेहरे पर बोसा देती हुई बोली। सीने से लगाकर मानव को थपकने लगी तो वो चंद मिनटों में सो गई। देखें ऐसे चुप करवाते हैं। महर इसे बेड पर लिटाती हुई बोली। शाह सर खुजाने लगा, अब औरतों के काम औरतें ही कर सकती हैं, हम तो बस कोशिश कर सकते। शाह बेचारगी से बोला, शाह आपने हवेली में मानव के मुतल्लिक किसी को बताया है? महर मानव पर कंबल ओढ़ती हुई बोली, नहीं, फ़िलहाल सब नाआशना है। मैं नहीं चाहता हमारी खुशियों को किसी की भी बुरी नज़र लगे। शाह सांस खारिज करता हुआ बोला, वो तो ठीक है, लेकिन मानव के लिए जो सामान हमने खरीदा था वो सब तो वहीं पर है। महर अफसुर्दगी से कहती से देखने लगी थी। हाँ, मैं भी यही सोचता था कि हमने क्या सोचा था और क्या हो रहा है। मैं सोचता था हमारी ये जान हवेली में रहेगी, सबके प्यार में, लेकिन देखो हालात कितने बदल गए। शाह उदासी से बोला, शाह मुझे लगता है हमें एक बार हवेली चले जाना चाहिए, बाकी सब का भी हक है। महर इसके हाथ पर अपना हाथ रखती हुई बोली, महर इस सब के बाद मेरा दिल नहीं मानता। शाह नफ़ी में सर हिलाता हुआ बोला, लेकिन शाह आप ये भी तो सोचें ना, क्या सारी ज़िंदगी हमें यूं ही रखेंगे? मानव को इसके दादा दादी और बाकी सब की मोहब्बत से महरूम रखेंगे? महर सवालिया नज़रों से देखने लगी। हम रुकेंगे नहीं, बस एक दिन के लिए चले जाएंगे ताकि सब मिल ले मानव से और ख़ानदान में भी मालूम हो जाए। महर इसका हाथ पकड़ती हुई बोली, ठीक है तुम कहती हो तो। शाह इसे देखता हुआ बोला, शाह इस रात मुझे उम्मीद नहीं थी आप आएंगे।
مہر بیڈ سے ٹیک لگاتی ہوئی بولی، کیسے نہ آتا میں، تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا تھا کیا؟ شاہ آبرو اچکا کر بولا۔ مہر مسکراتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ 1 منٹ میں کال سن لوں۔ شاہ جیب سے فون نکالتا ہوا باہر نکل گیا۔ مہر اس رات میں ہی کہیں گم ہو گئی۔ مہر بارش میں بھیگ رہی تھی لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ اس خاموش تاریک رات میں مہر کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ ٹائر کے چرچرانے کی آواز سنائی دی لیکن مہر نے سر نہیں اٹھایا۔ شاہ دروازہ بند کر کے مہر کی جانب چلنے لگا۔ مہر کو قدموں کی چھاپ قریب ہوتی سنائی دینے لگی۔ مہر نے سر اٹھایا تو شاہ کا چہرہ دکھائی دیا۔ آپ؟ مہر تعجب اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے بولی۔ شاہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاہ اس کا یک بستہ ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لیتا ہوا بولا۔ مہر نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنا چاہا۔ شاہ اس بارش میں بھی اس کے آنسو دیکھ سکتا تھا۔ دوسرا ہاتھ بڑھایا اور مہر کے رخسار پر پھیرتا آنسو صاف کرنے لگا۔ شاہ کے لمس پر مہر نے آنکھیں بند کر لیں۔ کیوں آئے ہیں آپ؟ مہر اسی انداز میں بولی۔ کیا مجھے نہیں آنا چاہیے تھا؟ شاہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہر آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ مہر اگر تمہیں یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ ساری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو جائے گی نا، تب بھی شاہ کو تم اپنے ہمراہ پاؤ گی۔ شاہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے گرمائش منتقل کرتا ہوا بول رہا تھا۔ وہ برف کو پگھلا رہا تھا۔ مجھے ایسا نہیں چاہیے۔ آپ نے سب کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ دکھ اس بات کا نہیں کہ آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، دکھ اس بات کا ہے کہ آپ نے یقین نہیں کیا۔ آپ کے تھپڑ نے سب پر واضح کر دیا کہ میں غلط ہوں۔ مہر آنسو بہاتی بول رہی تھی۔ جانتا ہوں۔ شاہ کا چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک اور بھی جان ہے۔ مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے، میں تنہا جی لوں گی، روکھی سوکھی کھا لوں گی، لیکن شاہ مصطفیٰ کمال کے پاس نہیں آؤں گی۔ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ مذاق ہے یہ؟ جب دل چاہا گھر سے نکال دیا اور جب دل چاہا واپس بلا لیا۔ میاں بیوی کے رشتے میں محبت سے پہلے عزت ہے۔ جو مرد عزت نہیں دے سکتا وہ محبت بھی نہیں دے سکتا۔ مجھے خود پر افسوس ہو رہا ہے، آپ جیسے انسان کے ساتھ میں نے رشتہ قائم رکھا۔ کیا صلہ دیا ہے آپ نے مجھے؟ بتائیں اب، مہر اسے گریبان سے جھنجھوڑتی ہوئی بولی۔ شاہ اس بھیگتی رات میں خاموش سامع بنا ہوا تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ وہ انہماک سے سن رہا تھا۔ شاہ بہت برا ہے؟ شاہ مہر کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں برے ہیں آپ، بہت برے۔ چلے جائیں یہاں سے، میں آپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، اور اگر میرے بچے کو مجھ سے دور کرنے کی صحیح کی تو میں خودکشی کر لوں گی شاہ، میں بتا رہی ہوں۔ مہر خوف کے زیر اثر تھی۔ شاہ نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا اور اپنے پیاسے لب اس کی روشن پیشانی پر رکھ دی۔ مہر کو اس سے ایسی توقع نہیں تھی۔ شاہ کی غربت ہمیشہ اسے زیر کر دیتی تھی۔ وہ ہار جاتی، پگھل جاتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ مہر آنکھیں بند کیے اس کی خوشبو اپنے اندر تک اتار رہی تھی، لیکن وہ ہارنا نہیں چاہتی تھی، وہ جھکنا نہیں چاہتی تھی۔ شاہ پیچھے ہوا تو مہر نے آنکھیں کھول دی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ مہر اسے خود سے دور کرنے کی صحیح کرتی ہوئی بولی۔ شاہ بنا کچھ بولے کھڑا ہوا، مہر کا ہاتھ پکڑا، اسے کھڑا کیا اور چلنے لگا۔ شاہ میرا ہاتھ چھوڑے، مہر مذمت کرتی ہوئی چلائی، لیکن شاہ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شاہ نے اسے گاڑی کے ساتھ لگا دیا۔ مہر سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب تم کچھ نہیں بولو گی؟ شاہ اس کے پنکھڑی جیسے نازک لب پر انگلی رکھتا خفگی سے بولا۔ مہر نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا، پیشانی پر بل ڈالے وہ شاہ کو گھور رہی تھی۔ تم نے بول لیا جو دل میں تھا، اب میری بھی سنو۔ وہ بیچ میں مداخلت نہیں کرو گی، شاہ کرہت لہجے میں بولا۔ مہر منہ بناتی بائیں جانب دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں تھپڑ مارا، تم سے صفائی نہیں مانگی، تمہیں گھر سے باہر نکالا کیونکہ میں ایسا ہی چاہتا تھا۔ میں نے تمہیں تھپڑ مارا تاکہ سب سمجھے کہ تم غلط ہو۔ میں نے تم سے صفائی نہیں مانگی کیونکہ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ میں تمہیں گھر سے نکالا کیوں مجھے تمہیں وہاں سے نکالنا تھا۔ اگر میں تبھی شاویز کو جھوٹا اور تمہیں سچا کہتا تو کوئی اعتبار نہ کرتا، نتیجہ کچھ بھی حظ نہ ہوتا۔ شاہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ اس کے الفاظ کی تاثیر ایسی تھی کہ مہر اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ میں چاہتا تھا کہ سب جان جائیں کہ میری مہر ایسی نہیں، لیکن فی الوقت ایسا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں تمہیں سب سے چھپا کر رکھوں گا اپنے پاس تاکہ شاویز کی سچائی سب کے سامنے عیاں ہو جائے۔ شاہ اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مہر بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ مہر میں اس عورت پر شک کر ہی نہیں سکتا جو کوٹھے جیسی جگہ پر بھی کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی تھی،
نکاح کے بعد بھی شوہر کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی، پھر کیسے میں یقین کر لیتا کہ شاویز سچ بول رہا ہے؟ میں جانتا ہوں وہ میرا بھائی ہے، اس پر تم سے زیادہ اعتماد ہے، لیکن وہ ایک مرد ہے اور تم ایک عورت، صرف عورت نہیں، وفادار عورت، اور اس لیے مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ شاہ کو تمہاری وفا پر پورا اعتبار ہے، اسی لیے تمہیں لینے آیا ہوں۔ شاہ مرتے دم تک تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بولتے بولتے شاہ کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر رخسار پر آ گرے، جو مہر کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکے۔ شاہ، مہر اشک بہاتی اس کے ہاتھ تھامتی ہوئی بولی، میں نے آپ کو اتنی سنائی، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مہر کی بھرائی ہوئی آواز گونجی، میں چاہتا تھا تم اپنے دل کا غبار نکال لو، اگر ابھی بھی کوئی تحفظات چاہیے تو بتا دو، تم شاہ کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہو، اس بات کو کبھی فراموش مت کرنا۔ شاہ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، جہاں اداسی کی جگہ خوشی کے سائے دکھائی دے رہے تھے۔ شاہ کے ہاتھ ابھی تک مہر کے ہاتھوں میں تھے۔ ہم اسی گھر میں جائیں گے، مہر فکر مندی سے بولی، نہیں، اس حالت میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، تم حرائمہ کے ساتھ رہو گی، شہر میں کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا، اور آپ، مہر کے لبوں سے پھسلا، میں کوشش کروں گا زیادہ وقت تمہارے ساتھ رہوں۔ شاہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، چلو گاڑی میں بیٹھو، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی۔ شاہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا چلنے لگا۔ مہر پرسکون سی فلک کو دیکھنے لگی جو ابھی تک برس رہا تھا۔ اس کے اندر کی برسات تھم چکی تھی کیونکہ اس کے ساتھی نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ کہاں گم ہو؟ شاہ اس کے سامنے ہاتھ لہراتا ہوا بولا۔ ایک نظر خود پر ڈال لی، وہ بھیگ نہیں رہی تھی۔ مہر ماضی سے نکل کر حال میں لوٹ آئی۔ نہیں، کچھ نہیں، مہر مسکراتی ہوئی بولی، شاہ آپ کو دکھ ہوتا ہوگا شاویز۔ مہر بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، دکھ بہت ہوتا ہے، چھوٹے سے ایسی توقع نہیں تھی۔ جب بھی حویلی جاتا ہوں نا، سب آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے، کبھی غصہ آتا ہے تو کبھی تکلیف ہوتی ہے۔ شاہ سپاٹ لہجے میں بول رہا تھا۔ مہر کا دل اس کی تکلیف پر کٹ رہا تھا، لیکن میں جانتا ہوں وہ ایسا نہیں ہے۔ برہان کی شہ پر اس نے یہ سب کیا، اسی لیے اس سے دور رکھتا تھا، چھوٹے کو بھی اپنے جیسا بنا دیا اس برہان نے۔ شاہ تعصب سے بولا، لیکن شاہ کیا رقابت ہے برہان کی آپ سے؟ مہر الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ دروازے پر دستک سنائی دی تو شاہ نے لب آپس میں مبسوط کر لیے۔ بھائی، وہ حرم کی فرینڈز آئی ہیں مانو کو دیکھنے، حرائمہ جھجک کر بولی۔ میں جا رہا ہوں، ان کو کمرے میں لے آؤ۔ شاہ مہر کے پاس سے فون اٹھاتا ہوا بولا۔ حرائمہ سر ہلاتی واپس چلی گئی۔ شاہ بیڈ پر جھکا اور مانو کے چہرے پر بوسہ دیا۔ مہر کے لب مسکرانے لگے۔ اس کی عادت بن گئی تھی جانے سے پہلے مانو کا ماتھا چومنا، اور بہت پختہ تھی یہ عادت۔ اپنا اور ہماری جان کا خیال رکھنا، شاہ مہر کا منہ تھپتھپاتا ہوا بولا۔ حرائمہ واپس آئی تو نظر حرم اور ان کی دوستوں سے ٹکرائی۔ حرائمہ اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی، وہ پتھرائی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ حرم بھائی چلے گئے ہیں؟ حرائمہ اس کے کان میں سرگوشی کرتی تیزی سے نکل گئی۔ اسے کیا ہو گیا؟ حرم تعجب سے سوچنے لگی۔ آ جاؤ، بھائی چلے گئے ہیں، حرم باہر نکلتی ہوئی بولی۔ آئمہ مہر کو سامنے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ یہ حرم مہر کی نند ہے، مطلب شاہ مصطفیٰ کمال کی بہن؟ وہ ذہن میں تانے بانے جوڑنے لگی۔ مہر نے اس کی موجودگی کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ واہ بھابھی، یہ کتنی کیوٹ ہے نا؟ انشرا بیڈ کی دوسرے کونے پر بیٹھی مانب کو دیکھتی ہوئی بولی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میرے بھائی اور بھابھی اتنے پیارے ہیں، اور ہماری گڑیا تو ان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ حرم صوفے پر بیٹھی فخر سے بولی۔ زناش منہ بنائے صوفے کے ایک کونے میں ٹکی تھی۔ مہر آئمہ کے تاثرات کی وجہ سمجھ سکتی تھی۔ آئمہ کو اب حسد ہونے لگا تھا، ایک طوائف ہو کر اسے اتنا کچھ مل گیا۔ مہر کو دیکھتی وہ ششدر سی بولی۔ گلے میں سونے کا لاکٹ، ہاتھ میں انگوٹھیاں اور کان میں پہنے سونے کے بندے، آئمہ بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ حرم، کچھ کھلایا پلایا بھی ہے یا نہیں؟ مہر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ جی بھابھی، کھلایا ہے، بھائی بیٹھے تھے تو میں نے سوچا کچھ دیر انتظار کر لیں۔ حرم مسکراتی ہوئی بولی۔ باہر چلتے ہیں، کیونکہ اگر مانب رونے لگ گئی تو پورا محلہ رونے لگ جائے گا۔ حرم شرارت سے بولی۔ اس کے تبصرے پر مسکرانے لگی۔ جاتے ہوئے بھی آئمہ ایک نظر مہر پر ڈالنا نہیں بھولی، جو مانب کا کمبل درست کر رہی تھی۔ حرم پر ہاتھ ڈالنا تو خطرے سے خالی نہیں۔ آئمہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھی۔ سب کے جاتے ہی حرم حرائمہ کے پاس آ گئی۔ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ حرم آبرو چکا کر بولی۔ کچھ نہیں، مجھے لیکچر تیار کرنا تھا، بہت اہم ہے۔ حرائمہ اسے نظریں ملائے بغیر بولی۔ چلی گئیں وہ؟ حرائمہ کن اکھیوں سے حرم کو دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں، چلی گئی ہیں، میں بھی پڑھائی ہی کر لوں ورنہ بعد میں دل نہیں کرے گا۔ حرم بیگ اٹھاتی ہوئی بولی۔
ہرائمہ بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی۔ مہر کے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر لیا۔ کیا ہوا ہرائمہ؟ مہر اس کی بوکھلاہٹ پر پریشان ہو گئی۔ آپ ہی وہ حرم کی دوست کوٹھے؟ ہاں میں جانتی ہوں۔ مہر اس کی بات مکمل ہونے سے قبل بولی۔ آپ ہی اس نے مجھے دیکھ لیا، اگر وہ مجھے لے گئے واپس پھر؟ ہرائمہ پر خوف طاری تھا۔ تم کیوں فکر کرتی ہو؟ شاہ ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ مہر پرسکون انداز میں بولی۔ آپ اتنی ریلیکس کیسے ہیں؟ ہرائمہ حیران ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ کیونکہ مجھے اپنے اللہ پر اور اس کے بعد اپنے شوہر پر پورا بھروسہ ہے۔ مہر مسکراتی ہوئی بولی۔ ہرائمہ خاموش ہو گئی۔ تم بھی فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ جس ذات نے ہمیں ذلت سے نکالا ہے وہی ہمیں محفوظ رکھے گی، مہر طمانینت سے بولی۔ ہرائمہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، میں آتی ہوں آپ کے پاس پھر۔ ہرائمہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ میری گڑیا اٹھ گئی ہے؟ مہر اسے اٹھاتی ہوئی بولی۔ ماں نے پیشانی پر بل ڈالے مہر کو گھور رہی تھی۔ میرے بیبی کو غصہ آیا ہوا ہے، مہر اس کے چہرے پر بوسہ دیتی ہوئی بولی۔ جی تو ماما کا پیارا سا بیبی ہے، مہر اس کے سر سے ٹوپی اتارتی ہوئی بولی۔ آج پہلی بار ہوا تھا کہ نیند سے جاگنے پر روئی نہیں تھی۔ ماما اب اپنی گڑیا کو تیار کریں گی، پھر بابا کے ساتھ کھیلنا ہے نا میری گڑیا نے؟ مہر بولتی ہوئی اس کا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ حرم بلی کے چلے پیر کی مانند یہاں سے وہاں چل رہی تھی۔ شاہ کی نظریں اسے باور کروا چکی تھی کہ وہ کڑا حساب لینے والا ہے۔ بھائی کیا کریں گے میرے ساتھ؟ حرم لب کاٹتی سوچ رہی تھی۔ اذلان کی کال وہ بار بار کاٹ رہی تھی۔ اکتا کر حرم نے فون آف کر دیا۔ حرم کہاں ہے؟ شاہ کی آواز سن کر حرم کا وجود کپ کپانے لگا۔ پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی۔ حواس جواب دیتے جا رہے تھے۔ دروازہ کھلا اور ہرائمہ اندر آئی۔ بھائی تمہیں بلا رہے ہیں، وہ حرم کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اچھا۔ گھبراہٹ کے باعث حرم کیا بول رہی تھی وہ خود بھی ناآشنا تھی۔ تیسرا کلمہ پڑھتی وہ باہر نکل آئی۔ شاہ کا چہرہ اس کے غیظ کی عکاسی کر رہا تھا۔ حرم کا رہا سہا اعتماد بھی ہوا ہو گیا۔ اذلان کے ساتھ کیا کر رہی تھی تم؟ شاہ کسی بھوکے شیر کی مانند اس کی جانب بڑھتا ہوا دھاڑا۔ حرم ڈر کر 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ شاہ کی آوازیں دیواریں عبور کر رہی تھیں۔ یہ تو شاہ کی آواز ہے، مہر پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ ماں نے پر کمبل درست کیا اور احتیاط سے اٹھ گئی۔ وہ بھائی میں تو کام کی بات، کون سا کام تمہیں آن پڑا تھا وہ بھی اس اذلان سے؟ شاہ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ایک ہی چست میں اس کے مقابل آ گیا۔ حرم کی بازو شاہ کے ہاتھ میں تھی اور گرفت ایسی فولادی تھی کہ صنف نازک برداشت نہ کر پائے۔ حرم تڑپ کر اسے دیکھنے لگی۔ شاہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہیں دیکھ کر مہر کی پتلیاں پھیل گئیں۔ مہر بیچ میں مت بولو، یہ ایک بھائی اور بہن کا معاملہ ہے۔ شاہ ضبط کرتا ہوا بولا۔ بتاؤ مجھے کیا کام تھا اس سے؟ شاہ حلق کے بل چلایا۔ حرم آنسو بہاتی التجائیہ نظروں سے مہر کو دیکھ رہی تھی۔ میں بتا دیتی ہوں، چھوڑیں حرم کو۔ مہر اسے حرم سے دور کرتی ان کے بیچ آ گئی۔ شاہ ضبط کا دامن تھامے مہر کو گھور رہا تھا۔ تم کیا بتاؤ گی؟ یہ جو کارنامے کرتی پھر رہی ہے تم واقف ہو کیا؟ شاہ مہر کو ہاتھ لگانے سے اجتناب کر رہا تھا۔ آپ اگر تحمل سے میری بات سنیں گے تو میں ضرور بتاؤں گی اور آپ کو سمجھ بھی آئے گی، مہر سینے پر ہاتھ باندھتی ہوئی بولی۔ شاہ چہرہ موڑے 2 انگلیوں سے پیشانی مسلنے لگا۔ مہر کیوں میرا ضبط آزما رہی ہو؟ شاہ بیزار سا بولا۔ حرم تم کمرے میں جاؤ۔ مہر شاہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ حرم مہر کے عقب میں چھپی ہوئی تھی۔ تم نے ایک قدم بھی اٹھایا تو ٹانگیں توڑ دوں گا، شاہ خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا بولا۔ حرم کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ مہر چہرے پر ہفکی طاری کیے سے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، حرم نہیں جا سکتی لیکن آپ تو جا سکتے ہیں نا، اور خبردار اگر آپ نے میری بیٹی کی نیند خراب کی تو۔ مہر اس کا ہاتھ پکڑے چلتی ہوئی بولی۔ شاہ ہکا بکا سا مہر کو دیکھ رہا تھا جو اس پر روب جماتی سے لے جا رہی تھی۔ مہر کے پیار پر حرم کو رشک آ رہا تھا جو اس سے جلاد قسم کے بھائی کو سنبھالتی تھی۔ حرم دبے قدم کمرے میں آ گئی۔ مہر نے دروازہ لاک کیا اور شاہ کا ہاتھ چھوڑ کر دروازے کے ساتھ پشت لگا کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ پتلیاں سکیڑے سے گھور رہا تھا۔ تم کچھ زیادہ ہی پھیل رہی ہو، شاہ دروازے پر ہاتھ مارتا زور سے بولا۔ مہر نے چہرہ بائیں جانب کر کے شاہ کے عقب میں مانک کو دیکھا جو سو رہی تھی۔ میں نے کہا میری بیٹی کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو، اور رہی بات پھیلنے کی تو میرے پاس لائسنس ہے پھیلنے کا۔ مہر پہلے ہفکی سے پھر مسکراتی ہوئی بولی۔ تمہیں بھی کھینچ کر رکھنا پڑے گا۔ شاہ دروازے پر ہاتھ رکھتا مہر کے قریب ہو کر بولا۔ جی نہیں، میں ایسے ہی اچھی لگتی ہوں، اور اب آپ ایک اچھے شوہر ہونے کا مظاہرہ کریں۔
مہر نے روٹھے پن سے بولی۔ شاہ کو اس کے اداؤں پر ہنسی بھی آ رہی تھی لیکن سنجیدہ رہنا چاہتا تھا۔ تم بہت بگڑ گئی ہو، شاہ اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ بگڑتے تو بچے ہیں اور یہ ہماری گڑیا آپ کو بگڑ کر دکھائے گی، مہر محظوظ ہوتی ہوئی بولی۔ اچھا مطلب اب تم مجھے تنگ کرنے کے موڈ میں ہو، شاہ اس کے تیور بھانپ کر بولا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، لیکن اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو پھر اس مہر کو یاد کر لینا جو آپ کے ہاتھ نہیں آتی تھی، مہر کہتی ہوئی اس کے بازو کے نیچے سے نکل گئی۔ مطلب؟ شاہ چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ مطلب مہر اور مانو دونوں شاہ سے ناراض۔ مہر بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ مہر تم جانتی ہو میں کتنے غصے میں ہوں، شاہ اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا۔ نہیں، مہر سنجیدگی سے بولی۔ شاہ لب دبائے دھیرے سے مسکرانے لگا۔ اچھا بولو، میں سن رہا ہوں، شاہ ہتھیار پھینکتا ہوا بولا۔ مہر آبرو ہچکا کر اسے دیکھنے لگی۔ سچ کہہ رہا ہوں، بولو اب، شاہ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتا ہوا بولا۔ شاہ حرم اور اذلان کا نکاح ہو چکا ہے، مہر نے گویا دھماکہ کیا۔ کیا بکواس ہے یہ، شاہ تقریباً چلایا۔ مہر پیشانی پر بل ڈالے اسے دیکھ کر مانو کو دیکھنے لگی جو ناک منہ چڑھا رہی تھی۔ شاہ اس کا اشارہ سمجھ کر خاموش ہو گیا۔ اب آپ خود دیکھ لیں کن حالات میں ان کا دونوں کا نکاح ہوا ہے، مہر اسے تفصیل سے آگاہ کرتی ہوئی بولی۔ نکاح ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسے ہی طلاق بھی ہو جائے گی۔ مہر شاہ کے اطمینان پر دنگ رہ گئی۔ شاہ وہ محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے اور حرم نے آپ کی اور اپنی عزت خراب نہیں کی، مہر زور دے کر بولی۔ میں اچھے سے جانتا ہوں یہ جو محبت ہوتی ہے یونی لائف میں پاگل بنا رہا ہے حرم کو، تم جانتی نہیں برہان کا بھائی ہے، شاہ متحیر سا بولا۔ شاہ ضروری نہیں کہ برہان برا ہے تو اذلان بھی برا ہو، شاہویز بھی تو آپ کا بھائی ہے، تو کیا میں اس کی بنا پر آپ کی شخصیت کو جج کر رہی ہوں، مہر سوالیہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کچھ نہیں، شاہویز کو برہان نے خراب کیا ہے، شاہ برہمی لیکن دھیمی آواز میں بولا۔ مسئلہ شاہویز نہیں ہے، مسئلہ اذلان ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ کو یہ بات سب سے زیادہ ناپسند ہے جب میاں بیوی کے بیچ طلاق ہوتی ہے۔ مجھے تعویلیں مت دو، میں اپنے اور اپنے گھر کے فیصلے خود لیتا ہوں، ہمارے گھروں میں عورتوں سے مشورے نہیں لیے جاتے۔ شاہ کی بات پر مہر کا دل ٹوٹ گیا۔ بیوی صرف بچے پیدا کرنے کے لیے یا گھر سنبھالنے کے لیے نہیں ہوتی، خدا نے اسے مرد کا ساتھی بنایا ہے، گھر کے مسائل اور مشاورت میں رائے کا حق اسے حاصل ہے، لیکن افسوس آپ جیسے مردوں کی سوچ پر جو بیویوں کو پاؤں کی جوتی کے سوا کچھ نہیں سمجھتے۔ مہر نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گئی۔ جو کرنا ہے کریں، آپ کی مرضی، مہر اس کا ہاتھ پیچھے کرتی ہوئی بولی۔ مہر زبان سنبھال کر، شاہ بے چتاب کھا کر بولا۔ نہیں سنبھالی جاتی مجھ سے زبان، جو غلط ہے میں بولوں گی، مہر چہرہ موڑتی ہوئی بولی۔ رہو اپنی اس انا کے غم میں، شاہ بولتا ہوا باہر نکل گیا۔ مہر تعصب سے دروازے کو دیکھنے لگی۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ چینل کی پلے لسٹ چیک کریں، وہاں آپ کو تمام پارٹس مل جائیں گے، اور اگر اس کا کنٹینٹ اچھا لگے تو کائنڈلی جاتے ہوئے چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔